रहीम। इल्म इजमाली के हवाले से या मुतलकन कत के हवाले से, चाहे वो इजमाली है या वो तफसीली है, तो एक नुक्ता ये है कि ये इल्म इजमाली अपनी मुतअल्लिका तकलीफ के लिए, उसके तनज्जुज़ के लिए इल्लत है या मुक्तज़ी है। एक नुक्ता ये है। और दूसरा नुक्ता ये है कि फ़र्ज़ करें कि ये मुक्तज़ी है, तो फिर इस फ़र्ज़ के बाद आया इल्म इजमाली के मौरद के लिए शारे की तरफ से या अक्ल की तरफ से कोई माने मौजूद है या माने मौजूद नहीं है। दो नुक्ते हो गए। पहला नुक्ता क्या है? इल्म इजमाली तनज्जुज़ के लिए, मुतअल्लिका हुक्म के तनज्जुज़ के लिए इल्लत है या मुक्तज़ी, खलास ना। दूसरा नुक्ता क्या है? फर्ज करें कि ये मुक्तज़ी है, तो फिर किसकी बहस करेंगे मुक्तज़ी साबित होने के बाद? को माने है या माने नहीं है, ताकि फिर हम उस मुक्तज़ी को नतीजे तक पहुंचा सकें। और नतीजे तक पहुंचना जो है वो माने के होने और ना होने से इसका फैसला हो। और अगर आप यहाँ इल्लत के कायल हैं तो फिर आगे माने की बहस करने की एहतियात ही नहीं है। तो दूसरे नुक्ते की बहस जो है ये उस वक्त आपको जरूरत पेश आएगी अगर आप इधर आप मुक्तज़ी के कायल हैं। अगर आप इधर इल्लत के कायल हैं तो दूसरे नुक्ते से माने के वजूद से बहस करने की एहतियात नहीं है कि माने यहाँ मौजूद है या माने मौजूद नहीं है। अच्छा, ये दो नुक्ते जो हैं इनको बहस करने के मुनासिब मकाम दो हैं। जो पहला नुक्ता है, इस नुक्ते को बयान करने का मुनासिब मकाम है कत की बहस। क्यों? इसलिए कि उसका अपने मुतअल्लिका हुक्म के लिए मुक्तज़ी होना या इल्लत होना ये उस कत के अहकाम में से है, और अहकाम को वहीं बयान किया जाएगा जो उसके अपनी बहस का मकाम है। उसका मुक्तज़ी होना या उसका इल्लत होना, ये हम हुक्म लगा रहे हैं उस कत पे। मुक्तज़ी होने का हुक्म लगा रहे हैं, इल्लत होने का कत पे हुक्म लगा रहे हैं। तो मुक्तज़ी होना या इल्लत होना ये उस कत के अहकाम में से है, उन अहकाम में से है जो उस कत पे लगाए जाते हैं। तो जब ये उनके अहकाम में से है तो फिर अहकाम को वहीं बयान करना चाहिए जो बहस कत के लिए आपने वज़ा की है। माने का होना या ना होना ये कत के अहकाम में से नहीं है। माने के वजूद से बहस के माने मौजूद है या माने मौजूद नहीं है, ये नुक्ता कत के अहकाम में से नहीं है। जब ये कत के अहकाम में से नहीं है तो इस नुक्ते को फिर उसके अपने मुनासिब मकाम पे जाके बयान करना चाहिए। और उसका वो मुनासिब मकाम क्या है? वो है बहस इश्तिगाल वल बराअत की, कि मुकल्लफ का जिम्मा इस हुक्म के हवाले से मशगूल हो रहा है या इस हुक्म के हवाले से उसका जिम्मा बरी हो रहा है। ठीक है ना? तो वहां माने की बहस वहां होगी। अगर माने का वजूद साबित हो जाता है तो फिर वो हुक्म जिस हुक्म के साथ कातिल इजमाली ने ताल्लुक पाया है उस हुक्म से इसका जिम्मा बरी होगा। ठीक है ना? माने मौजूद होने की सूरत में उस हुक्म से जिस हुक्म के साथ कातिल इजमाली ने ताल्लुक पाया है, क्योंकि माने की वजह से आप उस पर अमल नहीं हो सकता, तो जिम्मा उसका क्या समझा जाएगा? बरी समझाएगा। माने मौजूद नहीं है तो फिर उस हुक्म के साथ मुकल्लफ का जिम्मा मशगूल समझा जाएगा। तो माने के वजूद और मौजूद ना होने की बहस का मुनासिब मकाम कौन सा है? इश्तिगाल वल बरात की बहस। दो नुक्ते हैं, दोनों का मुनासिब मकाम आपने देख लिया। शेख अल अंसारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये दोनों नुक्ते कहाँ बयान किए हैं? इश्तिगाल की बहस में। ठीक है, वहाँ कात इजमाली के इल्लत और मुक्तज़ी होने को भी बयान किया है, और साथ आगे उसके माने होने और माने मौजूद ना होने को भी वहाँ बयान
کیا ہے. دونوں نقطے جا کے کس مقام پہ بیان کیا ہے؟ اشتغال اور برات کی بحث میں. مصنف کہتا نا جو نقطہ اس مقام کے مناسب ہے اس کو یہاں بیان ہونا چاہیے، جو نقطہ اس مقام کے مناسب ہے اس کو اس مقام پہ بیان ہونا چاہیے. رسائل میں سے کی ہے. رسائل میں سے یہ پچھلے درس کا تتمہ تھا، کوئی علمی دقیق بات تھی نہیں تاکہ آپ کو روکا جائے. مصنف کے بعد پڑھ لیں تاکہ پھر آج کے درس تک پہنچ سکے. ولا یخفا، انہوں نے قط والی بحث میں ان دونوں قط کو نہیں چھوڑا. نہیں قات کی بحث میں نہ اس نے الیت و مقتضی ہونے کو بیان کیا ہے نہ اس کے معنی کا بات تو یہاں بنتا ہی نہیں ہے نا. ولا یکفا ان المناسبہ للمقام، للمقام سے مراد قات کی بحث یا یہ فصل جو قات کی بحث کے لیے آپ نے بنائی ہے وضع کی ہے، اس بحث مقام کے لیے مناسب کیا ہے؟ هو البحث عن ذالک، ذالک کا اشارہ کدھر جا رہا ہے؟ قات کے مقتضی اور علت ہونے کی طرف. اس نقطے کے بارے میں بحث کی جائے، اس مقام کے مناسب اس نقطے سے بحث کرنا ہے. ذالک کا اشارہ سمجھ گئے ہو؟ ہوں ہاں تو کرو. اچھا، اس نقطے سے بحث کرنا مناسب لگتا ہے کہ اس مقام پہ کیا جائے یہ بحث. کما، جیسا کہ ان المناسبہ فی باب البراءت والاشتغال، جیسا کہ وہ برات اور اشتغال والے باب میں مناسب ہے کس نقطے کے بارے میں بحث کی جائے؟ هو البحث، اب بریکٹ چھوڑ دیا میں نے، هو البحث عن ثبوت المعنی، معنی موجود ہے یا معنی موجود نہیں ہے. وہ معنی شرعی ہے، معنی عقلی ہے، وہ قطع نظر اس کے معنی کے وجود اور عدم وجود سے بحث جو ہے وہاں کی جانی چاہیے. اور وہاں جو آپ بحث جا کریں گے وہ بحث کریں گے بعد الفراغ ہا ہونا، پہلے یہاں آپ جو ہے بحث سے فارغ ہو جائیں. علت اور مقتضی والے نقطے سے یہاں اس مقام پر اس نقطے والی بحث سے یہاں فارغ ہو جائیں، کیونکہ اس سے فارغ ہونے کے بعد وہاں آپ کے لیے کلیئر ہوگا کہ آپ نے معنی سے بحث کرنی بھی ہے یا نہیں کرنی. یہاں اگر آپ علت کے خیال ہو جائیں تو وہاں پھر نوبت ہی نہیں آئے گی معنی کی وجہ سے بحث کرنے. بعد الفراغ، اور یہ باب برات اور استغال میں جو بحث کرنی ہے آپ نے معنی کے وجود سے، یہ بعد الفراغ ہا ہونا کا اشارہ یہ مقام جو قات کی بحث کا ہے. کس بحث سے؟ ان تاثیر ہی، قات کی جو تاثیر ہوتی ہے فل تنجز میں، وہ تاثیر بنحو الاقتضاء ہے یا بنحو الیت ہے. اس نقطے کو یہاں بیان کرنے کے بعد وہاں جا کے کریں گے. هو البحث عن ثبوت المعنی شرعا و عقلا و عدم ثبوتہ کما لا مجال، جیسا کہ اس باب اشتغال میں پھر اس نقطے سے بھی بحث کرنے کی مجال نہیں بنتی. بعد البناء علی انہ بنحو الیت، اگر اس مقام پہ آپ بنا رکھ دیتے ہیں کہ قطع اجمالی تنجز کی علت ہے للبحث عنہ یعنی اس معنی کے وجود سے، ہناک اشتغال والی بحث میں اصلا وہاں گنجائش ہی نہیں بنتی. کما لا یکفا، جیسے کہ نقطہ واضح. جو یعنی معنی کی بات یہاں پہ غیر مناسب کیوں ہے؟ اس لیے کہ معنی کی بحث جو ہے یہ قط کے احکام میں سے نہیں ہے. معنی کا تعلق جو ہے، دیکھیں وہ حکم شرعی قط اجمالی نے جس کے ساتھ تعلق پایا ہے. اچھا، اس حکم شرعی سے مکلف کا ذمہ مشغول ہو رہا ہے یا اس سے بری ہو رہا ہے، اس کا فیصلہ آپ نے معنی کی روشنی میں کرنا. جی ٹھیک ہو گئی بات؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ معنی کی بحث پر موقوف ہے فیصلہ اشتغال اور برات کا. تو پھر معنی کی بحث کہاں آنی چاہیے؟ اشتغال اور برات میں. لیکن یہ مقتضی ہونا اور علت ہونا یہ قط کے احکام میں سے ہیں، قط کے احکام ہیں. تو یہ مقتضی جو ہے وہ قط کا حکم ہے. ان دو میں سے کوئی حکم اختیار کریں بھی کون سا حکم لگے گا قط؟ مقتضی جو ہے وہ تقاضا کر رہے ہیں اس معنی اور غیر معنی. وہ یہی کہنا چاہتا ہے کہ پہلے آپ یہیں اس مقتضی اور علت والے نقطے سے بحث کریں، بحث کر کے یہاں آپ نظریہ کنفرم کریں. اگر یہاں آپ نظریہ دیتے ہیں مقتضی کا تو پھر آپ کے لیے پھر گنجائش ہو جائے گی، مجال پیدا ہو جائے گی اشتغال کی بحث میں جا کے معنی کے وجود سے بحث کریں، کیونکہ وہاں اشتغال اور برات کا فیصلہ اس معنی کے وجود اور معنی کے عدم پہ ہے. اور اگر ادھر آپ علت کے قائل ہو جاتے ہیں
تو پھر وہ معنی کے وجود اور عدم سے بحث کا گنجائش ہی نہیں رہتی وہاں پہ. تو اگلی بحث کا راستہ آپ نے یہاں سے کلیئر کرنا ہے. جبکہ اس نے یہی احکام والی بحث، احکام سے مراد اس کے مقتضی اور علت ہونے کی بحث، یہ راست الخود وہاں جا کے بیان کیا ہے. جبکہ اس نقطے کو بیان کرنے کا وہ مناسب مقام ہی نہیں ہے. یہ شیخ انصاری صاحب پہ اعتراض ہے. جی جی، یہ ان کی بحث کی سیاغت پہ کہ انہوں نے بحث کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، تو ایک اس نقطے کو اس جگہ پہ جا کے بیان کیا ہے جو مقام اس کے بیان کرنے کے لیے مناسب نہیں تھا. جو اس کا اپنا مناسب مقام تھا وہاں اس نے بیان نہیں کیا ہے، حالانکہ قط کی بحث انہوں نے کی ہے. صحیح، یعنی قط میں یہ جو ہے ہاں، جب قط کی بحث کی ہے تو اس مقام پر یہ نقطہ اس نے علت اور مقتضی والا بیان نہیں کیا، یہ وہاں جا کے بیان کیا. ٹھیک. جی، اس عبارت میں کچھ اور جوڑ توڑ جو ہے میرے خیال کلیئر ہو گیا ہے. اچھا رضا جی جی. اچھا، یہ ہے ہماری وہ بحث جو ہم 2-3 دن سے آپ کو زحمت دے رہے تھے، قطع اجمالی کے مقتضی اور علت ہونے کے حوالے سے مصنف کا نظریہ کیا ہے، دیگر علماء کا کیا ہے، یہ سارا کچھ بیان ہو چکا ہے. اب ایک نئی بحث ہم شروع کرنے لگے ہیں، نئے آغاز کے ساتھ، نئی تمہید کے ساتھ. توجہ ہے، قطع اجمالی کے مورد میں ان اطراف کے بارے جن کا مکلف کو اجمالی علم ہوتا ہے، ان اطراف کے بارے میں تفصیل حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے یا ممکن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. مثلا 2 گلاسوں میں سے ایک گلاس نجس ہے، یہ اسے پتہ ہے، مگر یہ نہیں معلوم کہ ان میں سے کون سا ہے. ٹھیک. تو اگر کمرے میں رہنے والے دوستوں کا انتظار کرے، وہ آ جائیں اور وہ بتا دیں کہ بھئی یہ والا نجس ہے، ہم نشانی لگا کے گئے تھے، یہ والا پاک. ٹھیک. تو ان کے آنے کا انتظار کرے، وہ آ کے بتا دیں، تو وہ قطع اجمالی تفصیلی میں بدل جائے گا، تحلیل ہو جائے گا. تو اس مقام پر ان کی اطراف کے بارے میں تفصیل حاصل کرنا اس کے لیے ممکن ہے. ٹھیک ہے. آپ کا مہمان آیا ہے تو اس کے ذہن نے کہا کہ قبلہ یا اس جہت میں ہے یا اس جہت میں ہے، تردد ہو گیا ہے. تو اب علم اجمالی ہے اس کے پاس ان 2 جہت میں کسی ایک کے اندر قبلہ ہونے کا. ٹھیک. تو اب یہاں پر جو میزبان ہیں، صبح ان کو جگا کے ان سے پوچھ سکتا ہے کہ بھئی قبلے کی ان 2 میں سے جہت کون سی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں علم اجمالی کے مورد میں ان اطراف کے بارے میں جن کے بارے میں وہ احتمال دے رہا ہے کہ یہ ہے یا یہ ہے، اس کے بارے میں تشخیص اور تفصیل حاصل کر سکتا ہے، ممکن ہے. ٹھیک. تو علم اجمالی کے مورد میں تفصیل حاصل کرنا مکلف کے لیے یا تو ممکن ہوگا یا ممکن نہیں ہوگا. اچھا، اگر تفصیل حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، یہ ایک الگ آپشن ہے، اس کو سائڈ پہ رکھیں. تفصیل حاصل کرنا ممکن ہے، اب اس کو لے لیں. جب تفصیل حاصل کرنا ممکن ہے تو اس مقام پہ اب وہ جو علم اجمالی کے اطراف ہیں ان میں احتیاط پہ عمل کرنا ممکن ہے یا احتیاط پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے. احتیاط پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے، جیسے دوران المحظورین والی مثال، یہاں احتیاط پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے. ٹھیک. وجوب پہ عمل کرتا ہے تو حرمت کا ارتکاب، حرمت سمجھ کے پرہیز کرتا ہے تو وجوب کے ترک کا خوف، وہاں احتیاط جاری نہیں ہو سکتی ہے. یہاں احتیاط پہ عمل کر سکتا ہے، احتیاط جاری ہو سکتی ہے، احتیاط کے جریان سے کوئی معنی نہیں ہے. ٹھیک. جیسا کہ یہی قبلے کے جہات میں اس کو جو ہے وہ تردد ہو گیا ہے، تو یہاں بھی احتیاطاً اس طرح بھی ایک نماز پڑھ سکتا ہے، منہ کر کے ادھر بھی پڑھ سکتا ہے، اور یہاں احتیاط جاری کرنے سے کوئی معنی عقلی شرعی نہیں. متوجہ ہو گئے؟ تو احتیاط کا جاری ہونا ممکن ہوگا
یہ احتیاط کا جاری ہونا ممکن ہے؟ نہیں ہو اگر احتیاط کا جریان ممکن نہیں ہے، اس مورد کو بھی سائڈ پہ لگا دو. کتنے مورد سائڈ پہ کیے ہم نے؟ 2 نمبر 1، جس میں فحش ممکن نہیں. فحش سمجھ گئے ہو نا؟ تفصیل اور تشخیص حاصل کرنا ممکن، وہ بھی سائڈ پہ رکھو. وہاں اس کے پاس علم اجمالی پہ عمل کرنے کے سوا چارہ نہیں ہے، کیونکہ تفصیلی کا آپشن مفقود ہے. فحش ممکن نہیں ہے، مفروض ہے. دوسرا آپشن جو ہم نے سائڈ پہ لگایا وہ کون سا ہے؟ احتیاط پہ عمل نہیں کر سکتا، احتیاط پہ عمل ممکن نہیں ہے. یہ بھی آپ سائڈ پہ لگا دیں. ان دونوں مورد کا حکم الگ ہے. اب ہمارے پاس رہ گیا ہے تیسرا مورد. کون سا؟ جس میں احتیاط پہ عمل کرنا بھی ممکن ہے اور فحش بھی ممکن ہے. ٹھیک ہے جی، فحش بھی ممکن ہے، احتیاط پہ عمل کرنا چاہے تو احتیاط بھی یہاں جاری ہو سکتی ہے. احتیاط کے جاری ہونے سے کچھ معنی نہیں ہے. اور اس کی مثال وہی نماز والی لے لو. آپ نے میزبان کو اٹھا کے فحش کر سکتا ہے، علم تفصیلی حاصل کر سکتا ہے، تو اس کا علم اجمالی میزبان کی ہدایت کے بعد تحلیل ہو کے تفصیلی میں بدل جائے، ممکن ہے. ٹھیک. اور احتیاط پہ عمل کر کے 2 نمازیں پڑھے، ایک اس جہت میں ایک اس جہت میں، احتیاط کے جریان سے بھی کوئی معنی نہیں ہے، یہ بھی ممکن ہے. یہ جو تیسرا مورد ہے یہ ہمارا موضوع بحث ہے. متوجہ ہو گئے؟ وہ دونوں مورد ہمارے موضوع بحث سے خارج ہیں، چونکہ ان کا حکم الگ ہے. جہاں احتیاط کا جریان ممکن نہ ہو وہاں تخیر جاری کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں علم تفصیلی حاصل کرنا ممکن نہیں ہے وہاں علم اجمالی پر ہی عمل کیا جاتا ہے. اگر علم اجمالی پہ عمل کرنا ممکن ہے، اگر ممکن نہیں ہے تو پھر آپ کسی اور اصل کی طرف رجوع کریں گے. مگر یہ کہ وہ دونوں مورد ہمارے، ایک وہ مورد کے جس میں احتیاط پہ عمل ممکن نہیں، ایک وہ مورد جس میں علم تفصیلی حاصل کرنا ممکن نہیں، یہ دونوں مورد ہمارے موضوع بحث سے خارج ہے. موضوع بحث آپ فکس کر لو تاکہ پھر اسی کی روشنی میں آگے بحث چلائی جا سکے. احتیاط بھی ممکن ہے، فحش بھی ممکن ہے. ایسی صورت میں اب حق تو یہ ہے کہ بھئی وہ فحش کرے، اور فحش کے بعد تشخیص حاصل ہو جائے اس کے تکلیف واقعی کی، اسی کو انجام دے. اب حق یہی ہے. لیکن وہ اگر فحش کو چھوڑ دے، فحش کو ترک کرے اور احتیاط پہ عمل کر لے، تو آیا یہ جو عمل اس نے علی نحو الاحتیاط انجام دیا ہے یہی اس کے لیے مجزی ہے، اور وہ تکلیف جو علم اجمالی کی بنا پہ اس پہ عائد ہوئی تھی وہ تکلیف ساکت ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ میرے خیال اب موضوع جو ہے کلیئر ہو گئی. یہ بحث کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ کیونکہ آپ نے دروازہ کھلا رکھا ہے. کس کا؟ فحش کا. ٹھیک ہے. فحش کا دروازہ بند ہوتا تو سوائے احتیاط کے آپشن ہی نہیں تھا. تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں یار پھر آسمان پہ اڑے کدھر جائے؟ تو استخارے والی بات آئے گی کہ گاڑی پہ چڑھ جاؤں، نے کہا منع ہے نیچے آ جاؤں. تو اگر میں یہی بات کیا نا تو اب وہ کیا کرے بیچارہ؟ تو فحش کا دروازہ چونکہ تم نے کھلا رکھا ہے جس کی وجہ سے اب احتیاط جو ہے یہ مسقط ہے اس کے وظیفے کے لیے، تکلیف کے لیے جو اس کی ذمہ عائد ہوئی تھی علم اجمالی کی بنا پہ. تو یہاں پر تھوڑا ایک کنفیوژن پیدا ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم نے اسی کو نظریے کو ہم نے اس وقت لے کے آگے چلنا ہے کہ آیا یہ احتیاط جو اس نے اس وقت انجام دی ہے اور احتیاط پہ عمل کرتے ہوئے جو وظیفہ اس نے انجام دیا ہے یہ اس کی تکلیف شرعی کے لیے جو اس کی گردن پہ عائد ہوئی تھی علم اجمالی کی روشنی میں اس کے لیے یہ مسقط ہے یا مسقط نہیں ہے. اور مصنف کا ان دو میں سے کون سا نظریہ ہے اور پھر اس نظریے کی آگے دلیل کیا ہے
गुफ्तगू का डिजाइन पूरा आपके ذہن में आ गया है। मुसन्निफ ने मुस्कित का फतवा देने से पहले कुछ मवारद को अलग अलग बयान किया है, जिनका वो इल्म इजमाली जिसमें फैस और एहतियात दोनों मुमकिन है। वो इल्म इजमाली का मौरद जो है, या तो है वो तवस्सुलियात का मौरद, या है इबादियात का मौरद। अगर है तवस्सुलियात का मौरद तो कहता है उस मौरद में वो एहतियात वाला अमल उसकी तकलीफ के लिए मुज्ज़ी है। क्यों? इसलिए कि तवस्सुलियात में मतलूब होता है इम्तिसाल और इतियान और अमल का खारजी वकू। जिस तरह भी वो खारिज में वकू हो जाए उसकी ये कैफियत मतलूब नहीं है कि भाई इस तरह अंजाम दो, इस तरह अंजाम दो, ये ऐसे वैसे वाली आगे जिहाद उसमें नहीं है। तो तवस्सुलियात में मुहिम होता है कि अमल खारिज में वकू पा जाए, अमल खारिज में तहक्कुक पा जाए, और अमल तहक्कुक पा जाता है। मिसाल उसने दी है कि भाई तवस्सुलियात की मिसाल दे रहा हूं कि भाई अब दो में से एक गिलास जो है उसका नजस है, ठीक, तो ऐसी सूरत में आप उसे क्या करना है, गिलास पाक करना है, दोनों को धो ले, तो एहतियातन दोनों को धो ले, ठीक है, बजाय इसके कि मेजबान से पूछे खेल में से कौन सा पाक है कौन सा नजस है और फिर तायीन करके उसको जाके धोए, एहतियातन दोनों को धो ले। तो यहाँ पर एहतियात जो है वो मुस्कित है, ठीक है। या वो शरह वाले ने मिसाल दिया है कि भाई एक दोस्त ने अपने दोस्त से पैसे लिए थे उधार में, तो काफी अरसे के बाद फिर जो है वो जब वापस लौटाने लगा तो अब याद नहीं आ रहा कि इससे लिए थे या इससे लिए थे, हैं? तो दोनों को दे दे, एक उसको दे दे। अब यहाँ हालांकि मुमकिन है कि असल बंदे को जो है या दोनों से जो है वो तफसील मालूम कर सकता है कि भाई मैंने आज से लिए थे या आज से लिए थे, मगर वो तफसील मालूम करने के बजाय एहतियात पे अमल करता है, तो कहता है तो भी उसका वजीफा अदा महंगी पड़ेगी। महंगी या सस्ती की बहस नहीं है, मुहिम ये कि उसकी तकलीफ शरी जो है वो उससे साकित हो जाएगी, कब्र में उसका जिम्मा भरी। अच्छा जी, तवस्सुलियात में फतवा आ गया डायरेक्ट किसका, एहतियात मुस्किते अमल है या मुस्किते तकलीफ है। अब आ गई बात किसकी, तहब्बुदियात की। इसमें जाने से पहले एक नुक्ता सुने, एहतियात को इम्तिसाल इजमाली कहते हैं। ध्यान दो लफ्जों पे, एहतियात को क्या बोलते हैं, इम्तिसाल इजमाली। क्यों? इसलिए कि एहतियात में आपका मतलूबा अमल मुशख्खस नहीं होता, जो तकलीफ वाक़ई है वो मुशख्खस नहीं होती है एहतियात में, और मुशख्खस ना होने को क्या बोलते हैं, इसलिए एहतियात क्या होती है, इम्तिसाल इजमाली। ठीक हो गई बात। तो इल्म इजमाली के मोरद में अगर उस इल्म इजमाली ने ताल्लुक पाया है तवस्सुलियात से तो इम्तिसाल इजमाली मुज्ज़ी है। इम्तिसाल इजमाली का लफ्ज़ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुमको याद हो जाए। बात समझ आ गई इम्तिसाल इजमाली की, लेकिन जब वो एहतियात पे अमल करेगा तो यकीन हो जाएगा कि मैंने अमल जो मेरा वजीफा था वो कर दिया मैंने। वजीफे की अदायगी का यकीन तो हो जाएगा, मगर ये कि उन दो में से वजीफा कौन सा है इसका यकीन तो नहीं है ना एहतियात के पे अमल करते हुए। इजमाल उस अमल के लिहाज से है, वजीफे के सकूत के लिहाज से नहीं है। सकूत का यकीन हो जाएगा कि वाकई मेरा वजीफा अदा हो गया, अदायगी में यकीन है, मगर उन दो में से कौन सा वो है कि जो मौला को मतलूब है, मामूर बिही अलवाकी है, उसकी तशखीस नहीं होती एहतियात पे जब आप अमल करते हैं। इस वजह से एहतियात को क्या बोलते हैं, इम्तिसाल इजमाली। तो एहतियात जो है वो इम्तिसाल इजमाली मामूर बिही के लिहाज से है, ना कि तकलीफ के सकूत के एतबार से है। सकूत का यकीन हासिल करने के लिए तो एहतियात पे अमल कर रहे हो। अच्छा, तवस्सुलियात मुकम्मल हो गए, अब किसकी बारी है, तअब्बुदियात की।
कहते हैं ताबुदियात के फिर आगे दो मौरद हैं। एहतियात तकाजा करती है कि उस अमल को एक से ज्यादा बार अंजाम दिया जाए, या एक से ज्यादा बार अंजाम देने का एहतियात तकाजा नहीं करती। मिसाल, नमाज की पढ़ते हुए किबला की जिहाद में तरद्दुद है, तो यहाँ एहतियात क्या तकाजा करती है? अमल को एक से ज्यादा बार अंजाम दिया जाए, वही नमाज इस जिहद में पढ़ी जाए, फिर इस जिहद में पढ़ी जाए, फिर इस जिहद में पढ़ी जाए, जितनी में आपको एहतिमाल है उतनी जिहाद में। तो एहतियात क्या तकाजा करती है? तकरार का। या वो एहतियात तकरार का तकाजा नहीं करती। कैसे? क्या मिसाल है? कहता है जब शक हो जाए बैन अल अकल वल अक्सर, इल्म इजमाली हो अकल और अक्सर के दरमियान दायर हो, नमाज के मसलन अज्जा 10 हैं या 9 हैं, तो अब एहतियात क्या कहती है? 10 पे बिना रखे, ठीक है ना? तो अब 10 पे बिना रखे जब नमाज पढ़ेगा तो दो नमाजें नहीं पढ़ेगा, एक 9 वाली एक 10 वाली। नमाज एक ही पढ़नी है जिसमें 9 वाला भी शामिल हो जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ अब एहतियात जो है वजीफे को 2 बार, एक से ज्यादा बार अंजाम देने का तकाजा। इन दोनों मोरद को उसने अलग अलग बयान किया है। अच्छा, मौजू जो है वो हाथ में रहे, एहतियात भी मुमकिन है, फहश भी मुमकिन है, और अमल इबादिया है जिसके अंदर उसे इल्म इजमाली है, और वहां पर एहतियात एक से ज्यादा बार अंजाम देने का तकरार का भी तकाजा नहीं करती। तो कहता है इस मोरद में एहतियात पर अमल करने से 4 इश्काल है। ठीक है सनादा, कितने इश्काल हैं एहतियात पर अमल करने? 4 इश्काल है, और वो 4 इश्काल हो जाते हैं क्लियर, तो फिर वो एहतियात मुस्कित है। अगर उनमें से कोई एक भी इश्काल जो है वो वारिद रहता है तो फिर खदशा होगा इसके मुस्कित होने में। कोशिश कर रहा हूं कि हर नुक्ते को अलग अलग खाने में रखूं, बस ज़हन में आती जाए। मौजू है कि एहतियात भी मुमकिन है, फैस भी मुमकिन है। मोरद जो है वो ताबुदियात का है, ठीक, और अमल जो है वो एहतियात जो है उसको एक से ज्यादा बार तकरार का तकाजा नहीं। मिसाल अब कौन सी बनेगी? अकल अक्सर वाली। इश्काल कौन से हैं जी? अब जी ये तो यकीन है अकल अक्सर की सूरत में कि जो 9 है वो परफेक्टली जो 9 है उनके अज़ा होने में शक नहीं है। 10वें के हवाले से शक है कि ये भी जुज़ है या नहीं है, उसके जुज़ होने जुज़ ना होने का इल्म इजमाली चल रहा है, कंफर्म नहीं है, ठीक है? तो अब ये जो 10वां जुज़ है, पहला इश्काल तो ये है कि जिस वक़्त कुर्बतन इल्लल्लाह का कसद करेगा तो उसके तो जुज़ होने का यकीन ही नहीं है। जब यकीन नहीं है तो कैसे कहे उससे तकर्रुब इलाही का कसद करेगा जिसके बारे में उसका मुकर्रब होने का यकीन नहीं है, ठीक है? नंबर 1। नंबर 2, कसदुल वजूब, वो कसद तकर्रुब है, कसद तकर्रुब और है, कसदुल वजूब और है। यानी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये वाजिब है, इसलिए पढ़ रहा हूँ नमाज के ये मुस्तहब है। यानी पहला इश्काल नियत पे यानी इश्काल आ जाएगा। मुस्तहब या वाजिब कसद कुर्बत तो हर 2 में होती है, लेकिन वजूब और इस्तिहबाब तो हर 2 में नहीं होता ना। वजूब वाली में वजूब आएगा, इस्तिहबाब वाली में इस्तिहबाब आएगा। इसे कहते हैं कसदुल वजह, किस वजह से नमाज पढ़ रहा है, वाजिब होने की वजह से या मुस्तहब होने की। कसदुल वजह का इश्काल आएगा। कसदुल वजह के इश्काल से क्या मुराद है भाई? वो 10वां जुज़ जो है चूंकि उसके जुज़ होने में शक है, अगर वो जुज़ है वाजिब का तो फिर वाजिब बनेगा, उसके वाजिब होने का कसद किया जाएगा। अगर वो इस वाजिब का जुज़ नहीं है तो फिर कसद नहीं हो सकेगा। तो जुज़ होने में शक है जिसकी वजह से उसके वाजिब या वाजिब ना होने के कसद में इश्काल आएगा। कैसे वाजिब होने का कसद करेगा उस 10वें जुज़ का जिसके जुज़ होने में शक है। तीसरा है तमीज़। तमीज़ क्या होती है?
جب عمل انجام دینا چاہتے ہو پہلے اس کو مشخص کرو تاکہ وہ اغیار سے مشخص ہو جائے. اس لیے نماز کے ساتھ اس کا نام لینا ضروری ہوتا ہے تاکہ جو ہے آپ کو پتہ چلے کہ یہ کون سی نماز جو پڑھی جا رہی ہے. ضرور کیا ہے نام کیوں لیا جاتا ہے؟ تاکہ اس عمل کو تمیز ملے دوسرے عمل سے. ٹھیک ہے، تو تمیز آپ نے دینی ہے اس کی، اس جز کو آپ نے تمیز دینی ہے. جیسا کہ دیگر اجزاء جو ہے وہ ہر جز دوسرے جز سے متمیز ہے. تمیز دینے کے لیے بھی آپ کو کیا چاہیے؟ جز ہونا ثابت ہوگا تو پھر تمیز کی باری آئے گی. تمیز جز کو دوسرے جز سے دی جائے گی نا. جز ہونے میں شک ہے، جب جز ہونے میں شک ہے تو پھر تمیز متأخرا للہ. جزئیات 3 ہو گئے. چوتھا یہ ہے قصد الجزئیات، خود اس کی جزئیات کا قصد. جب انجام دینا ہے تو قصد کرنا ہے کہ اب فلاں جز جو ہے انجام دے رہا، اور اس کے جز ہونے میں شک ہے تو اس کی جزئیت کا قصد کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے، یہ 4 اشکال ہے. مصنف کہتا ہے ان چاروں میں سے کوئی اشکال بھی اس کے عبادی ہونے میں خلل نہیں رکھتا ہے. ان چاروں میں سے کوئی اشکال بھی وہ 10واں جز کے جو مشکوک ہے اس مشکوک جز کے حوالے سے یہ جو 4 اشکال آپ نے اٹھائے، یہ 4 اشکال اس 10ویں جز کے اعتبار سے ہیں، بقیہ کے اعتبار سے نہیں ہیں. کیونکہ ان کا جز ہونا کنفرم ہے. ان کا جز ہونا کنفرم ہے تو ان کا تقرب کا قصد، ان کے وجوب کا قصد، ان کی جزئیت کا قصد، ان کی تمیز کا ساری چیزیں کمپلیٹ ہیں. اس کی جزئیت ہونا ثابت نہیں ہے، جزئیت ہونا مشکوک ہے اس کی، جس کی وجہ سے اس کی چاروں چیزیں جو ہے وہ محل اشکال ہے. تو اب یہ جو 10واں جز جس کا جز ہونا مشکوک ہے، اس کی ان چاروں چیزوں کا محل اشکال ہونا اس پورے عمل کے عبادی ہونے میں خلل نہیں رکھتا. جب عبادی ہونے میں خلل نہیں رکھتا تو وہ انجام پا جائے گا علی نحو العبادت. جب وہ علی نحو العبادت انجام پا جائے گا تو وظیفہ ساقط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب رہی یہ بات کہ یہ چاروں چیزیں اس 10ویں مشکوک جز کے حوالے سے اس عمل کے عبادی ہونے میں خلل نہیں رکھتی، تو کیسے نہیں رکھتی؟ اس کی تفصیل کیا ہے؟ اس کی تفصیل میں وہ کہتا ہے کہ پہلے 2 الگ کر لو، قصد الوجوب یعنی قصد الوجہ اور قصد القربت، یہ دونوں الگ کر لو. جو قصد تمیز ہے اور چوتھا قصد الجزئیت ہے، ان کے الگ الگ جواب ہیں، ان دونوں کا ایک ہی جواب ہے. قصد الوجہ اور قصد القربت ان دونوں کا ایک ہی جواب ہے. کیا جواب؟ یہ ہے کہ بھائی دیکھیں، شارع کی طرف سے امر آتا ہے، مامور بہ کے ساتھ تعلق پاتا ہے، تعلق کے بعد پھر مکلف نے جب انجام دینا ہے تو ادائیگی کے وقت اس نے قصد قربت کرنا ہے، قصد وجوب کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ قصد قربت اور قصد الوجہ یہ متأخر ہے کس سے؟ مامور بہ سے. ٹھیک ہے جی. پھر سنو، پہلے مامور بہ ہے، پھر اس کے ساتھ امر تعلق پاتا ہے، تعلق کے بعد پھر جا کے امتثال کا مرحلہ آتا ہے. امتثال کے مرحلے میں آپ نے قصد کرنا ہے. کون کون سا؟ تقرب کا، وجوب کا، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کو شک ہے اس کے جز میں، یہ کس مرحلے میں ہے؟ مامور بہ کے مرحلے میں ہے یا امتثال کے مرحلے میں ہے؟ نہ، مامور بہ کے مرحلے میں. کہ امر نے جس مامور بہ سے تعلق پایا ہے وہ مامور بہ 10 اجزاء والا ہے یا 9 اجزاء والا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ مامور بہ جس کے ساتھ امر نے تعلق پایا ہے وہ مامور بہ 10 اجزاء والا ہے یا 9 اجزاء والا ہے. تو آپ جز میں جب شک کریں گے تو وہ جز والا شک کس مرحلے میں ہے؟ مامور بہ کے مرحلے میں ہے. اور مامور بہ کا مرحلہ ہوتا ہے کب؟ جب امر اس کے ساتھ تعلق پاتا ہے.
اور कसदुल कुर्बत और कसदुल वजूब का मरला जो है ये कौन सा मरला है? यह है इम्तिसाल का मरला। इम्तिसाल का मरला अमर के ताल्लुक के बाद होता है। अज्जा में शक का मरला मुतअखिर है, सॉरी मुतकद्दिम है। और इन दो किस्म के जो कसद आपने बताए हैं, इनका मरला चूंकि इम्तिसाल वाला है और इम्तिसाल वाला मरला जो है अमर के ताल्लुक पा जाने के बाद होता है, लिहाजा इनका मरला उसके से क्या है? मुतअखिर है। ठीक हो गई बात? जब ये दोनों वो है मुतअखिर, वो है मुतकद्दिम, जिसमें आप शक आपको पड़ा है कि ये जुज़ है मामूर बिही का या जुज़ नहीं है। हो गई बात? अच्छा, तो कहते हैं वो जो मुतकद्दिमन चीज है वो इस मुतअखिर के अंदर कोई खलल नहीं डालेगी, क्योंकि आपने कसद कुर्बत और कसद वजूब किया है आमर के ताल्लुक की बिना पे। मामूर बिही अब कैसा है कैसा नहीं है, 10 वाला है 9 वाला है, उसकी बिना पे ये कसद नहीं किए हैं आपने। यानी इन दो कसदों का ताल्लुक आमर के साथ है, मामूर बिही के साथ नहीं है। मामूर बिही के अज़ा 9 हैं या 10 हैं, इन कसद का उसके अज़ा से ताल्लुक नहीं है। इन कसद का ताल्लुक उस अमर के साथ है। आप अमर की इताअत में कसद कर रहे हैं कुर्बत का, अमर की इताअत में कसद कर रहे हैं वजूब का, चूंकि वजूब और तकर्रुब का कसद आपने उस अमर से लिया है, मामूर बिही से नहीं लिया है। अच्छा, और इबादी होने का दारो मदार इन दो कसद के ऊपर है। ठीक है, अमल के इबादी होने का दारो मदार किस पे है? अज़ा के 9 या 10 होने पे है। इबादी होने का हैसियत या इबादी होना उसका किस चीज पे मौकूफ है? इन दो कसद पर मौकूफ है। और ये दो कसद आपने कहां से लिए हैं? अमर से, ना के मामूर बिही से। और मामूर बिही जो है उसके अज़ा 9 हैं या 10 हैं। तो अब किसी 10वां जुज़ जिसको अंजाम दिया जा रहा है, उस 10वें जुज़ में आपने कसद किया है कुर्बत का। थोड़ी बाद में सबकत हो गई है, एक मुकदमा था जो दरमियान में मेरे से छूट गया है, यानी बयान करने में जो है वो जल्दी की वजह से मैं बयान नहीं कर सका। मैं फिर जो है उसको चाहता हूं कि मुकदमा पूरा हो जाए। ये जो कसद होता है वजूब का या कसद होता है तकर्रुब का, ये हर जुज़ का फर्दन फर्दन नहीं होता। जी ठीक है जी, बल्कि वो उस अमल का होता है बेहैसल मजमू का। वो अमल कितनी अज्जा से मुरक्कब है, हर जुज़ का फर्दन फर्दन आप कसद करें तकर्रुब का और कसद करें उसके वजूब का, हर जुज़ के अमल के हर जुज़ का फर्दन फर्दन ये कसद वजूब और कसद कुर्बत नहीं होता, बल्कि ये कसद कुर्बत जो होता है उस अमल का होता है। मजमू बतौर मजमूई हैसियत के उस अमल का आप ये कसद करते हैं। जब उस मजमूई हैसियत में रह के उस अमल का आप कसद करते हैं कि ये मैं अमल अंजाम दे रहा हूँ कुर्बतन इल्लाह, ये मैं अमल अंजाम दे रहा हूँ लिअन्नहु वाजिबुन, ठीक है, तो कसद ने ताल्लुक पाना होता है उस मजमू के साथ, ना कि हर जुज़ के साथ फर्दन फर्दन। जब फर्दन इश्काल तब वारिद होता है कि जब ये कसद मतलूब हो उस अमल में हर जुज़ के साथ फर्दन फर्दन। और फर्दन फर्दन यार हम कला फर्दन फर्दन, चूंकि ये कसद हर अज़ा का मतलूब नहीं है, बल्कि मतलूब क्या है कि उस अमल का मजमूई तौर पे आप अंजाम देते हुए कसद करो कि मैं ये अमल अंजाम दे रहा हूँ कुर्बतन इल्लाह, ये अमल अंजाम दे रहा हूँ लिअन्नहु वाजिबुन। तो ये कसद मुतहक्किक हो गया। जब कसद मुतहक्किक हो गया तो वो अमल इबादी बन गया। जब अमल इबादी बन गया तो अमल इबादी तुम्हारा हासिल हो गया है, मुतहक्किक हो गया है, और उसकी अदायगी से तुम्हारा वो इबादी अमल जो मतलूब था वो उसकी तकलीफ साकित हो गई। ठीक है, ठीक है। अज़ लिहाज़े मजबूर भी हमने उस चीज का तो कसद किया ना कि जो कसद नहीं। हद लिहाज़े मजमू भी देखा जाए तो हमने उस चीज का भी कसद कर लिया जिसका हमने कसद नहीं करना था। तो देखें जो इजमाल होता है ना, जो मजमूए का जब कसद करेंगे तो ये कसद इजमाल ही होता है अज्जा का। तफसीली कसद आपने कुल का किया है और ज़िमनी कसद होता है अज्जा का।
جو ضمنی قصد ہوتا ہے اعضاء کا وہ اجمالی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو اجمالی قصد ہے وہ متحقق ہو جاتا ہے، تفصیلی متحقق نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ نے کل کا قصد کیا کہ میں یہ عمل انجام دے رہا ہوں قربتاً الی اللہ، تو قصد حاصل ہونے سے وہ عمل جو ہے کیا ہو جائے گا، عبادی ہو جائے گا۔ اب اس عمل کے اندر ایک جز ایسا بھی آپ انجام دے رہے ہیں جس کے جز ہونے میں آپ کو یقین نہیں آئے، اور آپ اس جز کو صرف اس احتیاط کی بنا پہ انجام دے رہے ہیں کہ شاید یہ بھی مامور بہی کا جز ہے، حصہ ہے، تو بالفرض بالواقع اگر وہ جز ہے تو آپ کا عمل جو ہے واجد الاجزاء ہوگا، اور اگر بالفرض وہ جز نہیں ہے تو آپ نے اس کا تفصیلی قصد نہیں کیا ہے تاکہ جو ہے وہ اس کا قصد مانع ہو جائے اس کی عبادیت سے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ اچھا، ویسے اس نے جو حد اوسط استعمال کیا ہے دلیل میں وہ تأخر، کہ یہ دونوں قصد جو ہیں وہ اس عمل سے متأخر ہیں، اور وہ جو جس کو آپ انجام دے رہے ہیں اور وہ اس کے جز ہونے میں شک ہے آپ کو، وہ چونکہ متقدم مرحلے سے تعلق رکھتا ہے تو وہ پھر اس مجموعی عمل کا جو قصد ہے قربتاً الی اللہ یا وجوب کا، اس کو وہ خلل نہیں ڈالے گا۔ جب وہ شک اس میں خلل نہیں ڈالے گا تو اس قصد پہ موقوف ہے اس عمل کا عبادی ہونا، تو پھر وہ عمل عبادی ہونا جس پر موقوف ہے وہ چیز حاصل ہو رہی ہے تو عمل کا عبادی ہونا حاصل ہو جائے گا۔ اس نے حد اوسط لیا ہے اس کے تأخر کو۔ آگے ہے کہ کون سا نقطہ اس کی تمیز والا، کہتا ہے تمیز کی احتیاج ہوتی ہے مجموعی عمل کو دوسرے عمل سے، نہ کہ ہر جز کو تمیز دینے کی احتیاج ہوتی ہے۔ تو عمل کے اندر ہر جز کو جو ہے آپ دوسرے جز سے ممیز کر کے قصد کر کے اس کی تمیز کا پھر انجام دیں، یہ مطلوب نہیں ہوتا۔ اور مجموعی طور پر جب آپ نے اس عمل کو انجام دیا تو ابتدا میں ہی اس کی رکھتے ہیں یا اس کا نام لیا تو وہ عمل ممیز ہو گیا، جب ہو گیا تو اب یہ اس کے اجزاء ہیں، ان کی جو ہے شخصی تمیز مطلوب نہیں ہوتی۔ تمیز والا اشکال بھی یوں رفع ہو گیا۔ اب کیا رہ گیا ہے اس کی جزیات کا قصد۔ کہتے ہیں جزیات کا قصد جو ہے اس میں کیا بولا اس نے، ایسا کہنا کہ اس کو دخل اس میں تو یہ قول ضعیف ہے۔ ہاں، داخل ہو۔ باقی رہ گیا چوتھا اشکال کہ آپ نے اس کی جزیات کا قصد کرنا ہے جس وقت اس جز کو انجام دینا ہے۔ تو مصنف کہتا ہے کہ یہ قصد کر کے انجام دینا کہ یہ جز ہے اور اس کے جز ہونے کا قصد کر کے انجام دیں، یہ قصد الجزیات کسی جز کو انجام دے وقت یہ واجب نہیں ہے، چونکہ احتمال ہے واجب ہے نہیں، یقین نہیں اس کا۔ نہ جو واجب ہیں بالفرض کنفرملی واجب ہیں، ان کو انجام دیتے وقت بھی ان کی جزیت کا قصد کر کے انجام دینا شرط نہیں ہے، ان کو انجام دے دیں کافی ہے۔ انجام دیتے وقت آپ باقاعدہ قصد کریں کہ یہ میں جز ہے اس لیے انجام دے رہا ہوں، یہ اس کی جزیت کا قصد اس کو انجام دیتے وقت یہ ضروری نہیں ہے۔ وہ واجب ہی نہیں، جو واجب ہی نہیں۔ متوجہ ہو گئے؟ اچھا، تو یہ چار اشکال جو اس عمل کی عبادیت میں خلل کا باعث بن سکتے تھے متوقع طور پہ، ہم نے یہ ثابت کیا کہ یہ اس کی عبادیت میں خلل ڈالنے کا باعث نہیں بن رہے۔ جب نہیں بن رہے تو اب اللہ ناول احتیاط اگر وہ اس جز کو بھی ساتھ انجام دے دیتا ہے جس کے جز ہونے کا اس کو اجمالاً علم ہے، تو ایسی صورت میں اس کا یہ عمل صحیح شمار کیا جائے گا اور اس کی یہ احتیاط مسقط عمل سمجھی جائے گی، اگرچہ اس کے لیے ممکن ہے کہ اس 10ویں جز کے بارے میں تفصیلی علم حاصل کر سکتا ہے۔
ھذا بالنسبت الی اثبات التکلیف و تنجزہ بہ، یہ جو پچھلی بحث گزر چکی ہے یہ اس حوالے سے ہے کہ وہ علم اجمالی تکلیف کے ثبوت اور تکلیف کے تنجز کے لیے علت ہے یا علت نہیں ہے. بہی کی ضمیر علم اجمالی کی طرف جا رہی ہے. واما سکوتہ یعنی وہ تکلیف جو علم اجمالی کے ذریعے اس کی گردن پہ عائد ہوئی ہے، وہ تکلیف ساکت ہو جائے گی بہی اس علم اجمالی کے ذریعے. بھئی کیا مطلب؟ بے بیانیہ ہے کہ علم اجمالی کے ذریعے کیسے ساکت ہوگی. بے بیانیہ ہے بیان یوافقہ مکلف موافقت کرے اس علم اجمالی کی مقام عمل میں موافقت کرے. یوافقہ سے مراد عملی موافقت ہے. مکلف عملی موافقت کرے اس علم اجمالی کی اجمالاً موافقت کرے. اجمالاً موافقت سے کیا مراد ہے؟ احتیاط، کیونکہ اجمال کا اشارہ لفظ احتیاط کی طرف ہے. موافقت اجمالی یعنی امتثال اجمالی. یہ حکم کی طرف جا سکتی ہے، موافق الحکم، حکم کی موافقت کر رہا ہے احتیاط کر کے، وہی حکم اجمالی. یوافقہ اس حکم اجمالی کی موافقت کرے، اجمالاً موافقت کرے. اجمالاً سے کیا مراد؟ یعنی احتیاطاً موافقت کرے، کیونکہ احتیاط کو کیا بولتے ہیں؟ موافقت اجمالی یا امتثال اجمالی. یعنی موافقت کا ترجمہ آپ امتثال سے کریں. اس حکم اجمالی کی امتثال اجمالی کرے تو اس امتثال اجمالی سے وہ حکم اجمالی یعنی اجمالاً جو حکم معلوم ہے اس امتثال اجمالی سے وہ ساکت ہو جائے گا. یہ ہمارا موضوع ہے. فلا اشکال فیہ، اس سکوت میں کوئی اشکال نہیں ہے. پھر توسلیات، اگر وہ علم اجمالی آپ کا توسلیات کے مورد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اچھا، یہ جو صفحہ بدلنے کے بعد آخر میں آپ جائیں گے، ایک عبارت ہے وہ میں پڑھنے لگوں. ھذا کلہ فی قبال ما اذا تمکن من القطع تفصیلا بالامتثال. یہ ساری تفصیل اس مورد کے لیے ہے جس مورد میں مکلف متمکن ہے کہ تفصیلی قطع حاصل کر سکتا ہے بالامتثال، اس امتثال کے بارے میں. یہ لفظ وہ سب سے آخر میں لے کے گیا ہے. یہ لفظ میں نے اٹھا کے کہاں لے آیا ہوں؟ سب سے پہلے موضوع معین کرنے کے لیے، چونکہ وہ لفظ احتیاط تو اجمالاً سے ہم نے لے لیا کہ علم اجمالی کے مورد میں جو وہ امتثال کر رہا ہے وہ امتثال کون سا ہے؟ امتثال اجمالی ہے. امتثال اجمالی کا ترجمہ بنے گا احتیاط. تو آیا علم اجمالی کے مورد میں احتیاط پر عمل کرے تو یہ احتیاط اس تکلیف کے لیے مسکت ہے یا مسکت نہیں ہے؟ تو آخر میں جا کے موضوع کا دوسرا جز بیان کرتا ہے وہ کہ احتیاط پر عمل کرے اس صورت میں جس صورت میں اس کے لیے علم تفصیلی حاصل کرنا ممکن ہے. لہذا ہم نے موضوع اس طریقے سے مکمل کیا ہے. اچھا، وَأَمَّا فِي الْعِبَادَاتِ، تو جو فرمایا ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. وَأَمَّا فِي الْعِبَادَاتِ، رہی بات عبادات کی، گھڑی نہ رہے گھسنا بڑا زور لگ جاتا ہے. وَأَمَّا فِي الْعِبَادَاتِ، رہی بات عبادات کی کہ عبادات میں علم اجمالی نے تعلق پایا ہے کس مورد سے؟ عبادات کے مورد سے. عبادات کے مورد میں اب اس کے لیے فحش بھی ممکن ہے، لیکن فحش کی بجائے کیا کرتا ہے؟ احتیاط پہ عمل کرتا ہے. تو یہ امتثال اجمالی احتیاط جو ہے یہاں کیا حکم رکھتا ہے؟ کہتے ہیں فا کذالک، تو عبادیات کے اندر بھی حکم کذالک وہی توسلیات میں ہے. فی ما، اس صورت میں جس صورت میں لا یحتاج الی تکرار، جس صورت میں تکرار کی یعنی عمل کو ایک سے زیادہ بار انجام دینے کی احتیاج نہیں ہے، جس صورت میں یہ احتیاط عمل کے تکرار کا تقاضا نہیں کرتی. کما، مثال کیا ہے بھی عبادیات کے اس مورد کی؟ اذا تردد امر عبادت بین الاقل والاکثر، جس وقت وہ اقل اور اکثر کے درمیان معاملہ دائر ہو جائے. اچھا، اب لے عدم علت ہے کس کی؟ کذالکا کی، یعنی کذالکا یسکتو، سکوت کی علت کے. یہاں بھی تکلیف ساکت ہو جائے گی. سکوت کی علت کیا ہے؟ لے عدم الاخلال بشیء مما وہ چیزیں جو عمل کے عبادی ہونے میں دخل رکھتی ہیں
ان میں سے کسی چیز میں بھی خلل نہیں آئے گا اس مشکوک جز کو انجام دینے سے. تو جو ہے وہ چیزیں جو عمل کے عبادی ہونے میں دخل رکھتی ہیں ان میں سے کسی شے میں بھی اس مشکوک عمل کو انجام دینے سے، علی نحو الاحتیاط انجام دینے سے، ان چیزوں کو جو عمل کو عبادی بناتی ہیں ان عبادی بنانے والے امور میں اس جز کے انجام دینے سے کوئی خلل نہیں آئے گا. جب نہیں آئے گا تو عبادی عمل علی نحو العبادت متحقق ہو جائے گا. لعدم الاخلال بشیء، کچھ بھی خلل واقع نہیں ہوگا مما ان چیزوں میں سے کسی شے میں. کن چیزوں میں سے؟ یعتبر اور یحتمل، اعتبار ہو جن چیزوں کا اعتبار احتمالاً یا اعتباراً، یعنی ایک یعتبر کا ترجمہ کریں گے علی نحو الیقین مطلوب ہوتی ہیں عبادی ہونے کے لیے، یا علی نحو الاحتمال مطلوب ہوتی ہیں عمل کے عبادی ہونے. اچھا، یحتمل اور یعتبر اعتبار ہو جن کا اعتبار یا جن کا ملحوظ رکھا جانا مطلوب ہوتا ہے فی حصول الغرض منہا من العبادیات، یعنی ان عبادیات میں غرض کے حصول میں جن چیزوں کو دخل ہے ان چیزوں میں خلل نہیں آتا اس مشکوک جز کو ادا کرنے سے. اور غرض کیا ہوتی ہے یعنی عبادی چیزوں کو انجام دینے کی؟ یا وہ امور کیا ہیں جو اس کے عبادی ہونے میں تعلق دخل رکھتے ہیں؟ قصد قربات الی آخری وہ ابھی گنے گا. مما وہ چیزیں لا یمکن ان یؤخذ فیہا، بھئی یہ جو عبادی ہونے میں جن کو دخل ہے، مما یہ ان چیزوں میں سے ہیں جن کو ممکن نہیں ہے اخذ کیا جائے فیہا اس عبادی عمل میں. کیوں ان کو عبادی عمل میں بطور جز اخذ نہیں کیا، یعنی یؤخذ فیہا یعنی بطور جز ان کو اخذ نہیں کیا جا سکتا. یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ وہ چیزیں جو عمل کے عبادی ہونے میں دخل رکھتی ہیں وہ نفس العمل کے اندر بطور جز ان کو اخذ کرنا ممکن نہیں ہوتا. واضح ہے؟ تو قصد قربات یا قصد الوجوب جو ہے جن کو دخل ہے اس عمل کی عبادی ہونے میں ان چیزوں کو آپ نفس العمل کے اندر بطور جز اخذ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے. دور لازم آتا ہے، یہ اس نے توسلیات اور تبویات کی بات میں شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا تھا. فَإِنَّهُ کیونکہ یہ چیزیں ناشاء وجود میں آتی ہیں من قبل الامر بہا اس عبادی عمل کے ساتھ امر کے تعلق پانے کے بعد یہ وجود میں آتی ہیں. جب بعد میں وجود میں آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امر جب تعلق پائے گا تو مامور بھی پہلے ہوگا، یہ تعلق کے بعد آئیں گی. جو تعلق میں جو امر کے تعلق کے بعد وجود میں آئی ہیں یہ اس مامور بھی کے اندر بطور جز نہیں آ سکتی ہیں، چونکہ مامور بھی متحقق ہو جاتا ہے امر کے تعلق پانے سے پہلے، کیونکہ امر تعلق پانے کے لیے پہلے اس کو چاہیے کہ متعلق وہاں وجود رکھتا ہو تاکہ یہ تعلق پائے. اب وہ چیزیں کیا ہے؟ مثال دیتا ہے کہ جو اس کے عبادی ہونے میں دخل رکھتی ہیں، کہ قصد الاطاعت و قصد الوجہ و قصد التمیز فی ما اذا اتا بالاکثر، اس مرد میں جس مرد میں وہ اکثر کو انجام دیتا ہے. ٹھیک. ولا یکون اخلال حینئذ جب اس اکثر کو انجام دیتا ہے علی نحو الاحتیاط. حینئذ کا اشارہ کدھر ہے؟ اکثر کو انجام دیتا ہے علی نحو الاحتیاط. تو حینئذ خلل نہیں ہوگا الا ہاں مگر ہوگا خلل تو ایک اور چیز ہے. ان تینوں چیزوں کے ذریعے تو نہیں ہوگا مگر ایک چوتھی چیز ہے جس کے ذریعے خلل ہو سکتا ہے. وہ کون سی ہے؟ بے عدم اتیان ما یعنی وہ چیز احتمل جزیت ہو جس کی جزیت کا آپ احتمال دے رہے ہیں اس کا آپ نے اتیان نہیں دیا ہے بے قصدہا جزیت کے قصد سے. اللہ تقدیرہا فرض کریں کہ واقعا وہ چیز جز تھی. اچھا، تو یہ چیز جو ہے اس کے عبادی ہونے میں اس چیز کا خلل، اس چیز کا قصد نہ کرنا، یعنی اس جز کو جو 10واں جز ہے جو مشکوک جز ہے جس کو تم انجام دے رہے ہو مگر انجام دیتے وقت اس کی جزیت کے قصد نہیں کیا ہے، جزیت کے قصد سے انجام نہیں دیا ہے، تو یہ پھر خلل رکھتا ہے. لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ وہ احتمال و دخل قصدہا، اس کو انجام دیتے وقت اس کی جزیت کا قصد کرنا، یہ قصد یہ جو آپ احتمال دے رہے ہیں فی حصول الغرض ضعیف، غرض کے حصول میں اس کو کوئی دخل نہیں ہے. غرض کیا ہے؟
غرض یہ ہے کہ وہ عمل وقوع پائے علی نحو عبادت. اس غرض میں اس جز کو انجام دیتے وقت اس کی جزیت کے قصد کو دخل دینے کا احتمال ضعیف فی الغایت، ضعیف احتمال ہے. وہ سخیف الی النہایت، سخیف ہے، اس کی کوئی حیثیت یعنی کوئی قیمت نہیں ہے علمی حوالے سے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. تطبیق میں تھوڑا